पेशावर की कहानी उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं हो सकती जब तक उन मुसव्वरों की बात न हो जाए जो ट्रकों और मोटर गाड़ियों पर ऊपर से नीचे तक बेल बूटे, मुल्कों के झंडे, खैबर के किले, जस्त भरते हुए शेर और दरियाओं, आबशारों और चमनजारों की तस्वीर बनाते हैं और जो दो आंखें बनाकर उनके नीचे लिखते हैं, चश्मे बदूर शाला नज़र न लगे। और बिला आखिर सुकारनो चौक के पिछवाड़े एक बड़े मोटर गैराज में मैंने हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब को ढूंढ निकाला। जहां अब ये गैराज है, यहाँ कभी बहुत बड़ी थिएटर कंपनी थी और वो कमरे अब भी मौजूद हैं जिनमें अदाकार आकर रहते थे, जिनमें कभी लैला, कभी शीरीं, कभी हीर और कभी सस्सी के चेहरे सुर्खी पाउडर से रंगे जाते थे। अब वहाँ न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अफ़गानिस्तान और ईरान तक चलने वाले ट्रक रंगे जाते हैं। वो ट्रक जिनके ड्राइवरों की तेज़ रफ्तारी के बारे में मशहूर है कि वो पुलिस से डरते हैं लेकिन मौत से नहीं डरते। शायद उन्हें ये इत्मीनान होता है कि पेंटर ने ट्रक की पेशानी पर लिख दिया है, या अल्लाह खैर हरदम खैर पमखदखा। हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब तकरीबन 40 साल से मोटर गाड़ियों को रंगते संवारते चले आ रहे हैं। पेशावर के इन पेंटरों की शोहरत दूर दूर तक है। खुदा जाने कहाँ कहाँ से नंग धड़ंग गाड़ियाँ पेशावर आती हैं और दुल्हन बनकर लौटती हैं। हाजी साहब से मैंने पूछा कि ये काम क्या यहीं पेशावर में होता है? हाँ जी, पेशावर में ही ज़्यादा होता है और इसकी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान की तमाम लारियाँ और मोटरें यहाँ आकर पेंट होती हैं और वो लोग बेल बूटे बहुत पसंद करते हैं और इसी वजह से इस सनत को समझ लो या इस कारोबार को समझ लो वसअत हुई है। हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब का ताल्लुक़ उस शहर से है जिसके क़स्सा खानी बाज़ार को कौन नहीं जानता। उन्होंने एक मोटर गाड़ी के रंगे जाने का बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाया, वहीं अपने मोटर गैराज में। एक जर्मन जोड़ा था, मियाँ बीवी, तो उन्होंने इतनी अच्छी सफ़ेद गाड़ी लाई। तो वो पहले ईरान के रास्ते से आ रहे थे, तो ईरान में उन्होंने काबुल की गाड़ियाँ देखी जिसके ऊपर बेल बूटे बने हुए थे। तो ईरान वहाँ से उन्होंने पूछा कि ये बेल बूटे आपने कहाँ से बनाया है? तो ईरान में उन्हें बताया गया कि ये गाड़ी अफ़गानिस्तान की है और अफ़गानिस्तान वालों ने बनाया है। फिर वो अफ़गानिस्तान आए, वहाँ भी उन्होंने पूछा तो उन्हें ये बताया गया कि ये पेशावर में बेल बूटे बनते हैं। तो फिर वो पेशावर आए यहाँ, तो इधर उन्होंने हमें वो गाड़ी ला दी। तो हमारे सदर में कारखाना है लाला खैर मोहम्मद का, तो उससे राब्ता कायम उन्होंने किया कि हमारी गाड़ी पर कोई बेल बूटे बना दे। बहरहाल हमारे वो पेंट चले गए वहाँ, तो उसके ऊपर उन्होंने इतनी अच्छी गाड़ी थी और उसके ऊपर कहीं फूल, कहीं मोर, कहीं वो मोर, तितर, वो चश्मे, वो आंखें बनाते हैं और आंखें के नीचे लिखते हैं चश्मे बद दूर और चश्मे बद लाना, तो पमखा दिखाओ। तो इस गाड़ी को उन्होंने बेल बूटे बना कर बेड़ा कर दिया। और वो बहुत खुश हो रहे थे कि ये हमने बहुत कमाल की चीज़ बनाई है। वो खुशी खुशी अपनी सफ़ेद फोक्सवैगन वापस जर्मनी ले गए। खूब तमाशा रहा होगा उसका बाद में। मैं हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के बाल बच्चों से मिलना चाहता था। इस तारीख़ी शहर की कदीम और पुरपेच गलियों के अंदर मकानों में अब लोग कैसे रहते हैं, मुझे ये देखने का इश्तियाक था। चौक शादी पीर का इलाका ज़रा बुलंदी पर था। महल्ले ऊंचे टीलों पर आबाद थे, मगर इस बुलंदी और इन टीलों के नीचे चट्टानें नहीं, पुराना शहर पेशावर तह बतह दफन था। अलबत्ता मेरे सामने हर तरफ मुग़लों और दुर्रानियों के ज़माने की सुर्ख ईंटों की इमारतें थीं। भारी भरकम चौबी दरवाजे थे जिनमें सैकड़ों मेखें गड़ी थीं और सेरों वज़नी जंजीरें पड़ी थीं। ये सारे जतन कुछ तो इसलिए थे कि बाहर का आदमी अंदर ना आ जाए, और शायद इससे भी ज़्यादा इसलिए थे कि अंदर का आदमी बाहर ना चला जाए। हर दरवाजे के ऊपर मेहराबें थीं, हर मेहराब के ऊपर झरोका था। दस्तक नीचे दरवाजे पर दी जाती थी और जवाब ऊपर झरोके से मिलता था, कौन है? 2-3 गलत दरवाजे खटखटाने के बाद मैं हाजी साहब का मकान तलाश करने में कामयाब हो गया। फीलबानों की इस पुरानी बस्ती में उनका मकान नया था। अभी प्लास्टर और वार्निश का नयापन हवा में रचा बसा था। रोशन कमरे, अच्छे फर्श, आरायशी छतें, बिजली के पंखे, गैस के हीटर,
ریڈیو، ٹیلی ویژن، ریفریجریٹر صاف کہہ رہے تھے کہ آج کے نئے شہر پرانے شہروں کے اوپر نہیں بلکہ ان کے اندر آباد ہوا کرتے ہیں۔ میں پہنچا تو حاجی صاحب کا پورا کنبہ خیر مقدم کے لیے نکل آیا۔ ان کی خوش لباس اور خوش سلیقہ اہلیہ، ویسا ہی ہونہار اور خوش شکل جوان بیٹا محمد ادریس، اور 2 بیٹیاں کہ ذہانت جن کے چہرے بشرے سے ٹپکی پڑتی تھی۔ پوری فضا گرم جوشی سے بھر گئی۔ سب کی خوشی کا احساس اس بات سے ہوتا تھا کہ سب بیک وقت بول رہے تھے۔ حاجی صاحب کی بڑی بیٹی نے اعلیٰ تعلیم مکمل کر لی تھی اور وہ بچوں کے ایک اچھے اسکول میں انگریزی کی معلمہ تھی۔ چھوٹی بیٹی اسلامیات میں ایم اے کر رہی تھی۔ اس پورے علاقے میں اعلیٰ تعلیم پانے والی یہ پہلی لڑکیاں ہیں، حاجی صاحب مجھے بتا رہے تھے۔ جب یہ تعلیم پا رہی تھیں تو سب مخالف تھے۔ اب ایک ایک کر کے ہر گھر کی لڑکیاں پڑھنے جا رہی ہیں۔ وقت بدل رہا تھا، لوگ بھی بدل رہے تھے۔ حاجی صاحب کے بیٹے محمد ادریس نے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم پائی تھی اور اسی دوران انہوں نے خراط کا کام بھی سیکھ لیا تھا۔ ایک تعلیم یافتہ اور ذمہ دار مرد کی حیثیت سے گھر کی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹانے کے لیے ادریس نے جی ٹی روڈ پر لیتھ مشین یعنی خراط کا ورک شاپ کھول لیا تھا۔ اگلی صبح ہم ادریس کا ورک شاپ دیکھنے گئے۔ وہ اپنی مشین پر کام میں مصروف تھے۔ میں نے ادریس سے پوچھا کہ آپ کی بہنوں نے تو اعلیٰ تعلیم پا لی، آپ نے یہ ورک شاپ کھولنے کے لیے انٹر کے بعد تعلیم کیوں چھوڑ دی؟ یہاں تعلیم کا معیار ہی کوئی اس قسم کا ہے کہ ہم اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکے، اس وجہ سے میں نے یہ کام سیکھ لیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہوں کہ تعلیم پا کر ملازمت کرنے میں اتنی آمدنی اور اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا ہاتھ کا کام کرنے میں؟ نہیں، یہ بھی ہے، لیکن تعلیم کا تو مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان تعلیم حاصل کر کے ہی کچھ پیسہ کمانے کے لیے تعلیم حاصل کرے، بلکہ میرا خیال ہے کہ تعلیم حاصل کرنے سے انسان کی وہ جو ہے قابلیت ہے وہ اور زیادہ آگے ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام کرے۔ اس وجہ سے تعلیم میں نے حاصل کیا اور یہ کام بھی میں نے اسی وجہ سے سیکھ لیا ہے کہ تعلیم کی وجہ سے میں نے کام جلدی سیکھا۔ اچھا، تعلیم کا تو آپ کو پتہ ہے کہ نہ کوئی وقت مقرر ہوتا ہے، نہ کوئی حد ہوتی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ پھر کبھی جب آپ کو موقع ملا تو اپنی تعلیم اور آگے بڑھائیں گے؟ بالکل، کیوں نہیں ہے تعلیم کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے اور نہ کوئی ٹائم مقرر ہے۔ شکریہ ادریس صاحب کا، بہت بہت شکریہ۔ بہت مہربانی۔ ڈھیر مہربانی کے تشکر کے اس بھرپور احساس کو ساتھ لیے میں پشاور کے قلعہ بالا حصار کی طرف چلا۔ قلعے کی بنیاد میں ایک بزرگ کا مدفن دیکھا جو گرم پیر کہلاتے ہیں، اتنے گرم کہ ادھر منت مانی ادھر پوری ہوئی۔ چوک شادی پیر میں بھی پیر صاحب کا مزار دیکھا جہاں شادی کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، مگر یہ قصے اب پرانے ہوئے۔ پیر صاحب کے مزار کے بغل میں ایک بہت بڑی سی پرانی اور اندھیری دکان میں اندر تک کمپیوٹر کے کاریں دوڑانے اور ہوائی جہاز اڑانے کے الیکٹرانک کھیل لگے ہوئے تھے، اور نئی نسل کے لڑکے سکے ڈال ڈال کر یوں کھیل رہے تھے جیسے سر پر جن آ گیا ہو۔ کمپیوٹر کا سب سے مقبول کھیل وہ تھا جس میں دوڑتے ہوئے جانوروں اور اڑتے ہوئے پرندوں پر گولی چلائی جاتی ہے۔ مشینوں میں سکے گرنے اور گولی چلنے کی مشینی آوازوں کا شور مچا ہوا تھا اور شادی پیر کے مزار پر سناٹا تھا۔ لیکن پشاور شہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ 2000 سال کے دوران اس شہر میں ایک روز بھی سناٹا نہیں رہا۔ یہ پاکستان کا سب سے قدیم آباد شہر ہے۔ یونانی اور عربی مورخوں اور چینی سیاحوں نے اپنی کتابوں میں پشاور کا ذکر بڑے چاو سے کیا ہے اور اس شہر کے عجیب و غریب نام بھی لکھے ہیں، پسکا پورس، پولاشو پولو اور پرشاور۔ لیکن پرانی دیواروں کی تحریر آج کے مورخوں نے پڑھ لی ہے۔ بڑے تاریخ داں ڈاکٹر احمد حسن دانی اس بات پہ بہت مسرور تھے کہ پرانے پتھروں نے پشاور کا بھید کھول دیا ہے۔ کہنے لگے، خوش قسمتی سے اسی کشان زمانے میں ایک خروشٹی میں ہم کو کتبہ ملا ہے جس میں جو بھی 2 صدی عیسوی کا ہے، سب سے پہلے پشاور شہر کا نام آتا ہے۔ اس میں نام آتا ہے پوش پور، جس کو اکثر کہتے ہیں کہ یہ پراکرت لفظ ہے جس کا اصلی معنی ہے پشپ پور، دا سٹی آف فلاورس۔ بہرحال یہ نام کس نے دیا اور کیوں کر پڑا اس کا ثبوت ہمارے پاس نہیں۔ اتنا ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنشک کے زمانے سے لے کر آج تک کے یہ شہر آباد ہے۔
قریب قریب 2000 سال ہو گئے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ پشاور شہر پاکستان میں اولڈسٹ لیونگ سٹی موجود ہے۔ جہاں تک پرانے پتھروں کا تعلق ہے، پشاور شہر کی بنیاد ہی پرانے پتھروں کے اوپر رکھی ہے۔ حاجی محمد یوسف صاحب نے اپنا نیا مکان بنوانے کے لیے بنیادیں کھودیں تو ان میں کشان دور کے مٹی کے برتن اور بچوں کے کھلونے ٹوکرے بھر کے نکلے۔ اس شہر میں تاریخ کی ایک اور بڑی یادگار تھی۔ جی ٹی روڈ اور ریلوے لائن کے درمیان یہاں وہ پنج تیرتھ تھا جہاں گوتم بدھ کا پیالہ رکھا تھا جس میں انہیں بھیک ملا کرتی تھی، اور یہیں اس پیپل کی قلم لگی تھی جس کے نیچے انہیں ان کے سوالوں کے جواب ملتے تھے۔ مجھ سے 1600 سال پہلے جب چینی سیاح فاہیان پشاور آیا تھا، ان دنوں پنج تیرتھ میں 700 بدھ بھکشو رہا کرتے تھے۔ وہ ہر دوپہر گوتم بدھ کا کشکول نکال کر اس میں بھیک مانگتے تھے اور شام کو اسے واپس رکھ دیتے تھے۔ وہ سب کبھی کا ختم ہوا۔ البتہ جرنیلی سڑک کے کنارے بالا حصار کا قلعہ اب تک سینہ تانے کھڑا ہے۔ شاید جتنا پرانا شہر پشاور ہے اتنا ہی قدیم یہ قلعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وادی پشاور کا جیسا نظارہ اس قلعے کے اوپر سے ہوتا ہے کہیں اور سے نہیں ہو سکتا، مگر صدیوں کی طرح آج بھی اس قلعے کے اندر فوج رہتی ہے۔ ہم اور آپ اس کے اوپر نہیں جا سکتے۔ پشاور کے قلعہ بالا حصار کے بارے میں دانی صاحب نے دلچسپ باتیں بتائیں۔ یہ پشاور قلعہ کئی دفعہ مسمار ہوا، پھر بنا، لیکن مغلوں نے اس کو چھوڑا نہیں، اور یہ ان کو ہمیں داد دینا چاہیے کہ پہلا راستہ خیبر کے ذریعے سے اکبر کے زمانے میں اس کے انجینئر نے بنایا تھا، اور پشاور کو یہ گرینڈ ٹرنک روڈ کو کابل تک اکبر کے زمانے میں بنا۔ پشاور کی تاریخ دلچسپ ہے، اور یوں دلچسپ ہے کہ یہ آنے والوں کی اور جانے والوں کی تاریخ ہے۔ کنشک آئے، کشان آئے، ساسانی آئے، ہن آئے، ترک اور ہندو آئے، مسلمان اور پھر مغل آئے، ان کے بعد درانی اور پھر سکھ آئے، وہ گئے تو انگریز آئے، اور بالآخر آزادی آئی۔ صدیوں تک پشاور بنتا رہا اور بگڑتا رہا۔ ہماری جی ٹی روڈ پر کہتے ہیں کہ وہاں کسی زمانے میں ایک عظیم الشان شالیمار باغ بھی تھا، اب نہیں ہے۔ ڈاکٹر دانی نے اس کے بارے میں بتایا۔ ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ شاہجہاں کے زمانے میں یہاں پر بھی شالیمار باغ بنا تھا، جس کو بعد میں کننگھم پارک اور اب جنا پارک کہتے ہیں یا شاہی باغ کہتے ہیں، جس کے درمیان سے اب یہ جی ٹی روڈ گزرتا ہے۔ یہ در حقیقت ایک شالیمار باغ تھا جس کے خوبصورت ذکر سب سے پہلا انگریز جو وہاں پہنچا اس نے بڑا اچھا خوبصورت ذکر اس شالی باغ کا کیا ہوا۔ 1810 میں وہ پہنچا تھا، جب کہ سکھوں کا قبضہ نہیں تھا، درانی کو قبضہ تھا وہاں پر، اور یہ شالیمار باغ یہاں سے قریب 2 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ سکھوں نے جب 1823-24 میں اس پر قبضہ کیا، اس شالیمار باغ کو ختمہ کر دیا اور اس کا نام و نشان تک مٹ گیا، آج بھی وہاں نہیں ہے۔ پشاور کو اب دیکھیں تو یقین نہیں آتا کہ یہ کبھی پھولوں کا شہر رہا ہوگا۔ اب یہ مٹیالہ سا پتھریلا سا شہر ہے۔ انگریزوں نے اپنے کینٹونمنٹ کو خوب نکھارا تھا، وہ نکھار اب تک ہے، مگر پرانا شہر اور پرانا ہوتا جا رہا ہے۔ قدیم عمارتیں گر رہی ہیں، سیمنٹ کی اونچی اونچی عمارتیں بلند ہو رہی ہیں، اور کچھ روز کی بات ہے یہ شہر پہچانا بھی نہیں جائے گا۔ کچھ ایسی ہی بات اس روز ڈاکٹر دانی نے کہی، آپ بھی سنیے، اور رضا علی آبدی کو یہیں اجازت دیجیے۔ آج پشاور شہر بہت بدل گیا ہے۔ پہلے پشاور شہر ایک قلعے کے اندر موجود تھا، قلعے کی دیوار تھی۔ پشاور شہر کو کہہ سکتے ہیں کہ گھرا ہوا شہر تھا، اب پشاور شہر کھلا ہوا شہر ہے۔ ساری دیواریں، سارے دروازے توڑ دیے گئے ہیں، سارے جنگلات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ جنگلات کی جگہ اب وہ کالے پہاڑ نظر آتے ہیں۔